सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। खुदाए सबूह कुदूस ने कुरान मजीद में अजमालन, तफसीलन, मुख्तसरन और कहीं कहीं इशारतन इन मखलूक़ात और इनके मुतल्लिक़ कुछ मालूमात, इनके नाम, इख्तियारात और इनकी खुसूसियात वगैरह का जिक्र फरमाया। इंसान ने इसी कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर अपने तजस्सुस से उलूम इलाहियात में दर्क हासिल की, यानी जो कुछ भी निकला वो मादने कुरान से ही निकला। मालिक कुरान ने खुद फरमाया कि कुरान में तफक्कुर तजस्सुस करो, और ये भी इरशाद हुआ कि हमने तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ इंसान को ही बनाया। अब अल्लाह ने इस इंसान में भी बहुत सी अक़साम बनाई, अफजल भी, असफल भी, लायक भी, नालायक भी, मासूम और मुनज़्ज़ा भी, हकीम और रजीम भी, आलम भी, जाहिल भी। खालिक ने ऐसे इंसान भी तख्लीक दिए कि जिन्हें महदे मादर में भी बहुत से उलूम व फ़नून, कुव्वतें, सलाहियतें वदियत फरमा दी। कई इंसानों को अलहदा सी हिस्सियात, मखसूस बालिदगियाँ अता कर दी तो कई एक के बातन सेकल कर दिए, आंखें आईना कर दी तो कहीं सीने वादिये सीना कर दिए, दिल गुदाज दिए तो कहीं हौसले फराख दिए, किसी के तायर फ़िक्र को आशनाए लाहूत कर दिया, किसी को परवाज़ तख़य्युल देकर मबहूत कर दिया, किसी की खिरदो बीनश को अरुस्तु कर दिया, किसी को बीनाई और दीदावरी का हकीमुल उम्मत कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंसान आम इंसानों से मावरा और अलहदा सी खसलतें और खासियतें लेकर पैदा होते हैं। वो ऐसे नाबगाए रोज़गार कहीं खाल खाली होते हैं, लेकिन कोई भी दौर, वक्त, ज़माना उनके वजूद से खाली नहीं होता। ऐसे इंटेलेक्चुअल जीनियस मर्दोज़न हर शोबाए हयात में मिलते हैं, जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों और पुरस्रार कुव्वतों की बिना पर सफ़े अव्वल में सरकर्दा फ़र्द की हैसियत से माने जाते हैं। ज़माना उनकी कदर मंजिलत से अगमाज नहीं बरत सकता। मौसीकी, आर्ट, मुसव्वरी, शायरी, अदब, रक्स, इन फ़नून लतीफ़ा से हटकर दीगर उलूम फ़नून, सन्नत व हरफत, साइंस, काश्तकारी, तिजारत, इमारत, सियासत, कानून, इनसे बहुत परे हिकमत, कीमियागरी, उलूम खफ़ी, रूहानी उलूम, अफलाकी, सफली, जादूगरी, शोबदाबाजी, योगा, खुद हिफाजती, फ़नून हरब, फ़िज़ान वर्दी, खेल वगैरह वगैरह। मौजू फ़िल वक्त मख्फी उलूम है, इसलिए सिर्फ इस पे बात करते हैं कि हर शख्स इसका अहल नहीं होता। ये मखसूस मकतबे फ़िक्र के लोग अलहदा से ही पैदा होते हैं। इनकी हिस्सियात, एहसासात, अंदाज़े, तखमीने, कुव्वते बर्दाश्त, सोच के ज़ाविये, आसाब, गर्ज़ के हर चीज़ मुख्तलिफ होती है। जो कुव्वतें और सलाहियतें कोशिशें और बहुत सा वक्त ज़ाया करने के बाद भी हासिल नहीं होती, वो ये माँ के पेट से लेकर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शुरू से ही ऐसी सलाहियतें अता करके भेजता है। उनके वजूद की मिट्टी अलहदा और खुशबू जुदागाना सी होती है। जैसे वली एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जेब कतरे को शनाख्त कर लेता है, फौजी को, पुलिस वाला पुलिस वाले को, इसी तरह इस फील्ड के लोग भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हर इंसान के गिर्द मुख्तलिफ हाले होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के पर्द दर पर्द दायरे, हमा अक़साम सूतो आहंग के लहरिए, रोशनियों के बनते फूटते बुलबुले, जुगनुओं से टिमटिमाते हुए जलते बुझते सितारे, उसकी शख्सियत, फितरत और किरदार के मुताबिक खुशबुओं या बदबुओं की बौछारें, इन सब चीज़ों के साथ साथ परे परे और कुछ अजसाम लतीफ़ या अजसाम कसीफ भी होते हैं, जिन्हें आप अपनी अपनी आसानी के लिए हवाई चीज़ें भी कह सकते हैं। ये हवाई अजसाम भी इंसान की खसलतों के मुताबिक होते हैं। अच्छों के साथ अच्छे खूबसूरत चेहरे वाले और बदकिरदार बदतीनतों के साथ मकरूह जुस्सा, करी सूरत
اب ظاہر ہے یہ سب کچھ ہر کوئی تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنہیں اللہ نے علم اور مخصوص نگاہ دی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے چاچی نے مجھے دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا، جبکہ میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں کاغا ہوں۔ چاچی نے جب میری بند گرہ کھولی تو مجھے بھی نظر آنے لگا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے پاس کچھ بندھا ہوا تھا جو مجھے بطور خاص دیا گیا۔ چاچی نے صرف اس کی نشاندہی کی تھی اور اس سے آشنائی کرائی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے مجھے بہت کچھ ودیت کیا۔ میں ان پڑھ جاہل ہونے کے باوجود ان نعمتوں سے بہرہ مند تھا۔ ویسے جب دینے والا دیتا ہے تو پھر ایسے موقع بھی پیدا فرماتا ہے اور ایسی ہستیوں سے بھی رابطہ کرواتا ہے جن سے مزید تربیت اور ہدایت ملتی ہے، جیسے ان کے پاس پہلے ہی سے نام کام پہنچ چکا ہوتا ہے۔ چاچی بابا شہید، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں اور تانگے والا، رجلے سیاہ پوش وغیرہ، چند کتے، گھوڑے، بلیاں وغیرہ بھی۔ یوں تو میرے ساتھ ایسے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک واقعہ آپ کو سنانے کے قابل ہے۔ میں اور میرا منجلا بیٹا محمد رضوان خان ایک خوبصورت اجلی سی صبح مٹر گشت کی غرض سے باہر نکلے۔ یہ اتوار کی صبح تھی اور مقام بروکلین براڈن زوائل، نیو یارک۔ جاگنگ سوٹوں میں ملبوس ہم باپ بیٹا بڑی سبک خرامی سے فٹ پاتھ پہ چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے چل کر دائیں طرف ایک گرجے کے پاس ہم رک گئے۔ یہاں اپنے جمعہ بازار کی طرح ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی۔ ایسی مارکیٹیں جنہیں کاربوٹ مارکیٹ کہتے ہیں اکثر اتوار کے اتوار سکولوں، گرجوں میں لگائی جاتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کا فالتو سامان یہاں لے آتے ہیں، تفریح اور کاروبار دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہی محض دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میری نظر قریب ہی ایک موٹی سی بڑھیا پر پڑی جو اب بھی اپنی کار کے بوٹ سے سامان نکال کر سامنے لکڑی کے میز پر سجا رہی تھی۔ جس چیز نے مجھے اس کے قریب جانے پہ مجبور کیا وہ ایک پرانی سی تصویر تھی۔ تصویر کیا تھی؟ 10x16 کا ایک فریم تھا، 1.5 انچ گہرا، اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، اندر پیپر پنوں سے مسلوب کی ہوئی ایک غیر معمولی بڑے سائز کی کالی شاہ تتلی جس کا سر بھی غیر معمولی طور پہ بڑا تھا۔ مزید غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ سر کسی چمگادڑ کا دکھائی دیتا تھا۔ میں گڈ مارننگ کہتا ہوا پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کالا رنگ میری بہت بڑی کمزوری ہے، میرا بس چلے تو میں اپنا رنگ کالا کر لوں، کھانے پینے، پہننے، برتنے، اوڑھنے بچھونے کی ہر چیز سیاہ ہو، اور مزید بس چلے تو میں اس دنیا کی ہر چیز کو کالا کر دوں۔ خیر میں تصویر کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں شاید یہ بتانا بھول گیا کہ وہ موٹی سی خاتون بھی کالی شاہ کالی تھی، یعنی جمیکن۔ اس نے کانوں پہ کھوپڑے چڑھائے ہوئے تھے، میوزک سن رہی تھی اور ہاتھ سامان سجا رہے تھے، ہونٹ گنگنا رہے تھے۔ اس نے مجھے سرسری نظر سے دیکھا ضرور تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ رضوان صاحب وہاں رکھے ہوئے پرانے ریکارڈ اتھل پتھل کرنے لگے۔ میں بڑی محویت سے تتلی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا اپنا خیال تھا کہ یہ عظیم الجثہ تتلی کہیں سیام، سیلون یا جاوا سماٹرا کے قریب جنگلات میں پائی جاتی ہوگی۔ تتلیوں کا کوئی شوقین سیاح یا فوجی ووجی اسے نادر الوجود سمجھ کر خرید لایا ہوگا، اور اب یہ موٹی کالی جمیکن اسے منحوس سمجھ کر کاٹ کباڑ کے ساتھ بیچنے کے لیے لے آئی ہے۔ میری دلچسپی محض اس تتلی کا کالا ہونا اور عام سائز سے بڑا ہونا تھا۔ اب رضوان مجھ سے مخاطب ہوا، ڈیڈی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے، اس سے بڑی عجیب سی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کا اشتیاق بڑھانے کی غرض سے کہا، یار دیکھو تو کیسی خوبصورت کالی شاہ اور بڑی سی تتلی ہے، ذرا اس موٹی سے اس کی قیمت تو پوچھو۔ ڈیڈی مجھے پتہ ہے آپ صرف اسے بلیک ہونے کی وجہ سے خرید رہے ہیں، ورنہ اس میں اور کوئی خاص بات نہیں۔ یار تتلی سے زیادہ کالی تو یہ موٹی ہے، اگر محض رنگ کی ہی بات ہوتی تو میں تتلی کے بجائے موٹی کی قیمت پوچھنے کی بات کرتا۔ رضوان اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے قیمت پوچھنے لگا۔ اس نے $1.5 بتائی۔ مول تول کر کے ڈالر پر بات طے ہو گئی۔ اچانک خیال آیا کہ ہم تو جاگنگ کے لیے نکلے، ہمارے پلے تو آدھا سینٹ تک نہیں۔ رضوان کو بھی احساس ہوا تو وہ مسکرانے لگا، موٹی سے کہا، ہم تو جاگنگ کے لیے نکلے تھے، پیسے ساتھ نہیں لائے، تم اسے ہمارے لیے رکھو، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ وہ موٹی ترک بولی، تم سارے ایشین معاملات کے ایسے ہی ہوتے ہو، میرا بونی کا ٹائم ہے، تم میرا موڈ اور ٹائم خراب کر رہے ہو،
اپنے ملک سے باہر نکلو یا یہاں اپنے گھر سے آؤٹ قدم رکھو، پیسے اپنی جیب میں رکھنا مت بھولو۔ یو انڈرسٹینڈ مین؟ بھاگ جاؤ، اگر واپس آنا چاہو تو $1.5 لے کر آنا، ڈالر ابھی کا ریٹ ہے، بعد کا نہیں۔ اور ہاں، اگر تمہارے آنے سے پہلے کوئی اور گاہک اسے لے اڑا تو تمہاری بیڈ لک ہوگی۔ ہم شرمندہ سے وہاں سے کھسک لیے۔ یار رضوان، یہ موٹی تو بہت بڑی بزنس مائنڈڈ نکلی، الو کی پٹھی نے ہماری بےزتی سی کر دی ہے۔ ڈیڈی، یہ تصویر ہی منحوس تھی، آپ یوں ہی اسے کالے رنگ کی وجہ سے لے رہے تھے، گولی ماریں، اچھا ہوا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ نہیں یار، اس سے پرامس کر کے آئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، $1.5 اس کے منہ پہ مار کے اپنی تتلی اٹھاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد واپس پہنچے تو تتلی وہاں سے اڑ چکی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوب پیٹ میں لہریں اٹھا اٹھا کر ہنسی، پھر مترنم سی آواز میں کہنے لگی، مائی ڈیئر پاکستانیوں، تم ہمیشہ ہر معاملے میں دیر کر دیتے ہو۔ اچھا ہوا کہ تمہارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سودا نہیں پٹا تھا، مجھے پورے $5 کا فائدہ ہوا ہے۔ وہ زرد رو منحوس سی فلپائن اس فریم کے ساتھ کچھ اور کباڑ بھی لے گئی ہے۔ ہم اس پر کالا کو کوئی جواب دیے بغیر ہی کھسک لیے۔ ہم آگے یونٹی سینٹر کی جانب بڑھ گئے۔ اب خال خال لوگ آ جا رہے تھے۔ اکثریت کالے امریکنوں کی تھی جو خاص طور پر نیو یارک کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ سفید رنگت والے امریکن یہاں خود کو ریفیوجی سمجھ کر رہنے پر مجبور ہے۔ نیو یارک واقعتاً بدیسیوں کا شہر ہے۔ باندھ باندھ کا بندہ، مختلف رنگوں، لباسوں، مزاجوں اور بولیوں ٹھولیوں کے لوگ، اور ہر کوئی اپنی دھن اور لگن میں مگن۔ قدم قدم پہ قتل، ڈکیتیاں، نوسر بازیاں، لوٹ کھسوٹ۔ کوئی سڑک سٹریٹ ایسی نہ ہوگی جہاں پولیس کی گاڑیاں ویگنیں سیٹیاں بجاتی، لائٹ فلیش کیے ہوئے دندناتی ہوئی آپ کو دکھائی نہ دیں۔ اس کے باوجود لوگ باغ بڑی بے نیازی اور بے خوفی سے آ جا رہے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ کراس فائرنگ بھی ہو رہی ہے، پولیس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، پر کیا مجال کہ لوگوں میں کوئی ہراس یا خوف ہو، ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، جیسے یہ سب کچھ روزمرہ کا معمول ہو۔ آپ جا رہے ہیں بڑے سکون و آرام سے، کوئی کالا آپ کو ہیلو کہے گا، پھر بڑے سکون سے گن نکال کر آپ سے ملتمس ہوگا، میں نے ڈرنک اور برگر لینے ہیں، مجھے $5 دے دو۔ یہ واردات گزرنے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دونوں بیچ فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں، پر کیا مجال جو کوئی راہرو آپ دونوں کو ڈسٹرب کرے۔ مسکراتے ہوئے پاس سے گزرتے جائیں گے، آپ آرام سے $5 یا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے نکال کر دے دیتے ہیں۔ وہ تھینکس کہہ کر ڈالر لے لے گا اور ٹہلتا ہوا سیٹی بجاتا ہوا ایک جانب کو ہولے گا۔ نہ کوئی پولیس والے کو بتائے گا، نہ کوئی ٹیلی فون ہوگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ہچر مچر کی یا معذرت داغی کہ میری جیب خالی ہے، دونوں صورتوں میں گن سے ایک گولی بنا کسی تکلف نکلے گی اور آپ کی بغل میں سوراخ کرتی ہوئی دوسری جانب نکل جائے گی۔ آپ وہیں فٹ پاتھ پہ بڑے سکون سے لیٹ جائیں گے۔ یہ سب کچھ سرزد ہو جانے کے باوجود کوئی وہاں پہ رکے گا اور نہ کوئی آپ کی مدد کو بڑھے گا۔ خود ہی ایمبولینس پہنچ جائے گی اور شام کے اخبار میں جرائم کے ایک مخصوص کالم میں 2 سطری خبر لگ جائے گی، بس چھٹی۔ یقین جانیے، نیو یارک کے زیادہ تر کالے باسی اسی روزگار سے اپنے کباب شراب کا خرچہ نکالتے ہیں۔ محکمہ سیاحت نے تو صاف طور پر نمایاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس شہر میں نوارد ہیں اور گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے زیادہ نقدی اپنے پاس رکھنے سے اجتناب برتیں، لیکن خالی جیب بھی نکلنے سے اعتراض فرمائیں، کیونکہ آپ کو اس صورت میں فوراً نقصان پہنچنے کا احتمال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ڈاکو حضرات کے لیے ہلکا سا خرچہ پانی ضرور اپنے پاس رکھیں۔ تعاون کا شکریہ۔ پرانے سمجھدار اور نیک سیر سپاٹے کے شوقین لوگ ہمیشہ اپنے بجٹ میں $5-10 علیحدہ ہی ڈاکو فنڈ میں رکھتے تھے۔ یوں ہی کوئی موسیقی کی لہروں پہ جھومتا جامتا کالا قریب آیا، اس کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی اس کا بتہ اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں تو اکثر دور سے ہی ایسے ڈاکو کو سونگھ لیتا تھا، وہ کہیں اور کسی کی طاق میں کھڑا ہوتا، میں اس کے پاس پہنچ کر بڑی رسان سے 5 کا نوٹ اسے پیش کر دیتا۔ وہ شریف ڈاکو پہلے $5 کے نوٹ کو پھر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتا، تھینکس، یو آر ریئلی جینٹل مین، ویری کائنڈ آف یو۔ یہ نیو یارک کے رنگیلے ڈاکوؤں کا قصہ یوں ہی بیچ میں آ ٹپکا۔ میں اصل بات اس تصویر کی کر رہا تھا
جو بقول اس موٹو جمیکن کے ایک زرد رو فلپائن عورت لے گئی ہے۔ چلو خس کم جہاں پاک، جان چھوٹی اس کالی تتلی سے جو غیر معمولی طور پر بڑی اور اس کا سر چمگادڑ جیسا تھا۔ اب ہم باپ بیٹا بڑے ہلکے پھلکے مزے سے کمیونٹی سینٹر کی جانب جا رہے تھے۔ ذرا آگے جا کر دائیں جانب شراب خانہ تھا۔ اس کے باہر فکسڈ لکڑی کے بینچ تھے جن پہ شراب بیئر پینے والے بیٹھتے ہیں۔ دور سے مجھے نظر آیا کہ کوئی عورت ٹانگ پہ ٹانگ دھرے سینٹر والے بینچ پہ بیٹھی ہماری جانب دیکھ رہی ہے۔ دور دور اکا دکا آتے جاتے لوگ ہوں گے، مگر ہماری والی فٹ پاتھ پہ اس وقت صرف ہم ہی باپ بیٹا تھے جو شراب خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک دم میرے دماغ میں فلیش سا ہونے لگا اور میں جس موڈ میں تھا وہ ایک دم جیسے ڈسٹرب سا ہو گیا۔ میری رفتار میں بھی فرق آ گیا تھا۔ الہی یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں چندہ غور کرنے کی غرض سے ایک سٹریٹ پول سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رضوان بولا، ڈیڈی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ رضوان کو میں کیا جواب دیتا، میں تو کہیں اور الجھ گیا تھا۔